अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलुगु रियासतों के आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर तनाज़े को हल करने मरकज की मदाखलत, मरकजी सेक्रेटरी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बोर्ड्स के क़याम की मुखालिफत की। सदरनशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद से की मुलाकात और कमिश्नर की हैसियत से जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद पेश की। वैक्सीन के पहले डोज के 100% निशाने का हुसूल, 2,77,67,000 अफराद का अहाता, तेलंगाना रियासती महकमे सेहत का दावा। रियासत तेलंगाना में मजीद 288 बस्ती दवाखानों के क़याम की मंजूरी, जून 2022 तक आवाम के लिए रहेगा दस्तयाब। रियासत तेलंगाना की जेलों में 6000 से जायद कैदी, जिनमें 372 ख़वातीन। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट। इस तरह तेलंगाना में कैदियों की शरह 77.9%। रियासत में 7845 कैदियों की गुंजाइश। IT कंपनियों में एक बार फिर वर्क फ्रॉम होम का इम्कान, दफातर में कम से कम तादाद को यकीनी बनाने रियासतों को मरकजी हुकूमत की हिदायत। उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन जितेंद्र त्यागी वसीम रिजवी ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तीनों खुलफाए राशिदीन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ उत्तराखंड के हरिद्वार पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई शिकायत। वैक्सीन ना लेने पर बाजारों, मजहबी मुकामात और शादी में शिरकत की इजाजत नहीं होगी, पंजाब हुकूमत का फैसला। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आबपाशी प्रोजेक्ट्स को कृष्णा और गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड्स के तहत करने से मुत्तलिक उमूर पर मरकजी वजारत जल शक्ति के सेक्रेटरी पंकज कुमार ने दोनों रियासतों के चीफ सेक्रेटरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। मरकजी हुकूमत ने 15 जुलाई 2021 को नोटिफिकेशन जारी करते हुए आबपाशी प्रोजेक्ट्स का इंतजाम मुत्तलिका रिवर मैनेजमेंट बोर्ड्स के तहत करने का फैसला किया था। 6 अक्टूबर 2020 को एपेक्स काउंसिल के इजलास के फैसलों के मुताबिक मरकजी वजीर जल शक्ति ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से दरख्वास्त की कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर करदा मुकदमे से दस्तबरदारी इख्तियार की जाए, जिसके बाद तेलंगाना हुकूमत ने मुकदमा वापस ले लिया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो आबपाशी प्रोजेक्ट्स के मसले पर फौरी कार्रवाई करे। मरकजी सेक्रेटरी ने बताया कि इस मामले को वजारत कानून से रुजू किया गया है और लॉ डिपार्टमेंट की राय मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत प्रोजेक्ट्स को ट्रिब्यूनल के हवाले करने के हक में है। मरकजी सेक्रेटरी ने कहा है कि कानूनी राय मिलते ही ये फैसला और मामला ट्रिब्यूनल से रुजू कर दिया जाएगा।
چیف سیکرٹری نے بتایا کہ تلنگانہ حکومت نے 6 پروجیکٹس کے بارے میں تفصیلی رپورٹ داخل کر دی ہے، جن میں سیتارام لفٹ اریگیشن اسکیم، سمکا ساگر پروجیکٹ، مکتیشور لفٹ اریگیشن اسکیم، چوٹپلی ہنمنت ریڈی لفٹ اریگیشن اسکیم، میڈیکنڈیا واگو پروجیکٹ اور چنکا پوراٹا بیرج شامل ہیں۔ سینٹرل واٹر کمیشن سے پروجیکٹس کی منظوری باقی ہے۔ سیکرٹری جل شکتی نے زیر التوا پروجیکٹس کی عاجلانہ منظوری کا تیقن دیا۔ صدر نشین تلنگانہ وقف بورڈ محمد سلیم نے کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند سے ملاقات کی اور کمشنر کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ امن و ضبط کی برقراری میں تلنگانہ پولیس ملک بھر میں اپنی منفرد شناخت رکھتی ہے۔ حیدرآباد میں عید اور تہواروں کے موقع پر پولیس نے مؤثر انتظامات کے ذریعے امن و امان اور بھائی چارگی کو برقرار رکھا۔ محمد سلیم نے کمشنر پولیس سے اپیل کی ہے کہ اوقافی جائیدادوں پر ناجائز قبضوں کی برخاستگی کے سلسلے میں وقف عہدیداروں کو پروٹیکشن فراہم کریں اور غیر مجاز قابضین کے خلاف کارروائی کے لیے متعلقہ پولیس اسٹیشنوں کو ہدایت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کے تعاون کے بغیر ناجائز قبضوں کی برخاستگی ممکن نہیں۔ کمشنر پولیس CV آنند نے پولیس کی جانب سے ممکنہ تعاون کا یقین دلایا اور کہا کہ اس سلسلے میں ماتحت عہدیداروں کو ہدایات جاری کی جائیں گی۔ محکمہ صحت ریاست تلنگانہ نے 100% شہریوں کو کورونا وائرس کا پہلا ٹیکہ دینے کا عمل مکمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ریاست تلنگانہ ملک میں پہلی ریاست ہے جو کہ 100% شہریوں کو پہلا ٹیکہ دینے کا عمل مکمل کر چکی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں حکومت کی جانب سے جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق ریاست بھر میں 2,77,66,000 افراد کو کورونا وائرس کا پہلا ٹیکہ دیا جا چکا ہے اور ایک دن میں جملہ 87,049 افراد کو گزشتہ روز کورونا وائرس کا پہلا ٹیکہ دیا گیا تھا۔ محکمہ صحت تلنگانہ کے مطابق کورونا وائرس کے دوسرے ٹیکے کے حصول کے لیے 27 لاکھ افراد منتظر ہیں، جنہیں پہلا ٹیکہ دیا جا چکا ہے اور دوسرے ٹیکہ دیا جانا باقی ہے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے کیے گئے اس دعوے میں کس حد تک صداقت ہے، یہ کہنا قابل از وقت ہوگا، کیونکہ محکمہ صحت نے دعویٰ کیا ہے کہ ریاست تلنگانہ میں مجموعی اعتبار سے 2,77,66,000 افراد کورونا وائرس کا ٹیکہ لینے کے اہل تھے، یعنی 18 سال سے زائد عمر والے ہیں، جنہیں ٹیکہ دینے کے اقدامات کیے جا چکے ہیں۔ گزشتہ یوم محکمہ صحت نے بتایا تھا کہ ریاست بھر میں 2,76,79,961 افراد کو پہلا ٹیکہ دیا جا چکا ہے اور گزشتہ روز 87,000 افراد کو ٹیکہ دینے کا عمل مکمل کیا گیا۔ ریاست تلنگانہ کے محکمہ صحت کی جانب سے کیے گئے دعوے کے مطابق اب ریاست تلنگانہ ملک کی پہلی ریاست ہے جو کہ اپنے تمام اہل شہریوں کو پہلا ٹیکہ دینے کا عمل مکمل کر چکی ہے۔ ریاستی حکومت نے تلنگانہ کے تمام میونسپلٹیز میں 288 نئے بستی دواخانے قائم کرنے کو منظوری دی ہے۔ محکمہ صحت کو ہدایت دی گئی ہے کہ آئندہ 6 مہینے کے دوران تمام بستی دواخانوں کے قیام کو یقینی بنائیں۔ MCHRD میں ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ، ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق KTR نے محکمہ صحت اور محکمہ بلدی نظم و نسق کے اعلیٰ عہدیداروں کا مشترکہ اجلاس طلب کیا، جس میں بستی دواخانوں کے قیام کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر صحت ہریش راؤ نے کہا کہ چیف منسٹر KCR کی ہدایت پر GHMC کے حدود میں 256 بستی دواخانے قائم کیے گئے، جس سے غریب عوام کے طبی اخراجات کا بوجھ کم ہوا ہے۔ اس کی مثالی کامیابی کو دیکھتے ہوئے ریاست کے 141 میونسپلٹیز میں 288 بستی دواخانے قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آئندہ 6 مہینے کے دوران 2 جون تک یہ تمام بستی دواخانے عوام کو دستیاب ہو جائیں گے، جس سے ریاست میں بستی دواخانوں کی تعداد 544 تک پہنچ جائے گی۔ اس سلسلے میں عہدیداروں کو خصوصی اقدامات کرنے، آبادی کے تناسب کو مد نظر رکھتے ہوئے غریب عوام کو طبی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے مقامات کی نشاندہی کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ ان بستی دواخانوں کے قیام کے لیے محکمہ بلدی نظم و نسق کی جانب سے بنیادی سہولتیں فراہم کی جائیں گی، جبکہ محکمہ صحت کی جانب سے طبی آلات فراہم کیے جائیں گے۔ ڈائگنوسٹک سینٹرز کے تعاون سے نئے قائم ہونے والے بستی دواخانوں سے نمونے حاصل کیے جائیں گے اور یہ سب مفت ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ نیتی آیوگ کی جانب سے صحت کے معاملے میں تلنگانہ کو تیسرا مقام حاصل ہونے پر ریاستی وزراء ہریش راؤ اور KTR نے طبی عملے کو مبارکباد پیش کی۔
ریاست تلنگانہ کی جیلوں میں 6000 سے زائد قیدی ہیں، جن میں 372 خواتین ہیں۔ نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو نے یہ اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ اس طرح تلنگانہ ریاست میں قیدیوں کی شرح 77.9% ہے۔ ریاست تلنگانہ میں 7845 قیدیوں کی گنجائش ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے ملک کی تمام ریاستوں کو روانہ کیے گئے مکتوب میں ہدایت جاری کی گئی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنیوں میں گھر سے کام کاج کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے جائیں۔ مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کیے جانے والے رہنمائانہ خطوط میں کہا گیا ہے کہ تمام ریاستوں میں گھر سے کام کاج کی سہولت کو جب تک ممکن ہو سکے برقرار رکھنے کے اقدامات کیے جائیں تاکہ دفتر پہنچ کر کام کرنے کی صورت میں پیدا ہونے والی صورتحال پر قابو پایا جا سکے۔ ملک میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں کمی ریکارڈ کیے جانے کے دوران بیشتر ریاستی حکومتوں کی جانب سے انفارمیشن کمپنیوں کو دفتر سے کام کاج شروع کرنے کی خواہش کرتے ہوئے حالات کو معمول پر لانے کے اقدامات پر زور دینا شروع کر دیا گیا تھا، اور تلنگانہ میں بھی حکومت کے محکمہ انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے ریاست میں خدمات انجام دینے والی کمپنیوں میں کام کاج کے آغاز پر زور دیا جا رہا تھا۔ لیکن اب جبکہ ملک بھر میں اومیکرون کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا اور اب تک کورونا وائرس کی یہ نئی قسم 21 ریاستوں میں پھیل چکی ہے، تو ایسی صورت میں مرکزی حکومت کی وزارت داخلہ نے ریاستوں کے چیف سیکرٹریز کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے انہیں مشورہ دیا کہ گھر سے کام کاج کے کلچر کو ختم نہ کیا جائے، بلکہ کمپنیوں کی جانب سے گھر سے کام کاج کے فیصلے کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون کے متاثرین کی تعداد میں ہونے والے اضافے کو دیکھتے ہوئے جاری کیے جانے والے ان رہنمائانہ خطوط کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ریاستوں میں حکومت کی جانب سے کمپنیوں کو اس بات کا اختیار دیا جائے گا کہ وہ اپنے طور پر اس بات کا فیصلہ کریں کہ انہیں کس طرح سے کام کاج جاری رکھنا ہے۔ ریاستی حکومتوں کا کہنا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنیوں کی جانب سے گھر سے کام کاج کے کلچر کو فروغ دیے جانے کی صورت میں ریاستی حکومت کی آمدنی متاثر ہو رہی، جس میں برقی کی تجارتی کھپت میں کمی کے علاوہ آئی ٹی ملازمین کی آمد و رفت میں ریکارڈ کی جانے والی کمی کے سبب تیل کی فروخت میں ریکارڈ کی جانے والی گراوٹ شامل ہے۔ گلوبل انٹرپرائزز آن لائن سروسز سے لوگ پریشان ہیں۔ پیسے لے کر آدھار کارڈ اور راشن کارڈ نہیں بنانے پر بنڈلا گڑا کے رہنے والے 3 خواتین نے میڈیا کو تفصیلات بتائی۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ نام سائرہ بانو ہے، میں آدھار کارڈ بنانے کو دی تھی، انہوں نے نہیں بنا کے دیے، 3 سال سے پھر آ رہے۔ کہاں پہ دیا آپ آدھار کارڈ بنانے کے لیے؟ یہ انچارج کے پاس دی۔ امتیاز کھالے کہاں پہ ان کی دکان؟ یہ بلا گڑے پہ ہے، ای سیوا بلا گڑے پہ منڈی لگتی ہے بلا گڑے کی، وہاں پہ بناتے بول رہے، بنا رہے نہیں، خالی پھر آ رہے۔ بچے کا آدھار کارڈ بھی گما دیے اور ہاں پیسے لے لیے 5000۔ کتنے لیے؟ 5000۔ پھر ووٹ کارڈ بناتی ہوں بول کے بھی پیسے لے لیے، وہ بھی نہیں بنائے، 3 سال سے پھر آ رہے، ووٹ کارڈ بھی نہیں بنائے ہمارے۔ میرا نام عائشہ بیگم ہے۔ میں آدھار کارڈ بنانے دی تھی ای سیوا پہ، امتیاز بھائی اور خالد بھائی کے پاس، انہوں بنا رہے بھی نہیں اور اس میں خالی پھراتے جا رہے اور اس میں آج بناتے کر۔ سائبر جرائم میں ملوث ٹولیوں کی جانب سے KYC اپڈیٹ، نقلی SMS، فون کالز کے بعد اب Amazon کے صارفین کو نشانہ بناتے ہوئے نقلی میل روانہ کرتے ہوئے انہیں دھوکہ دیا جا رہا۔ ہیکرز کی جانب سے صارفین کو Amazon کے نام سے ایک نقلی میل روانہ کرتے ہوئے کہا جا رہا کہ آپ کا Amazon کا اکاؤنٹ لاک ہو گیا ہے، تفصیلات اپڈیٹ کریں ورنہ آپ کے تمام پینڈنگ آرڈرز کینسل کر دیے جائیں گے۔ یہ میل ہو بہو کمپنی کے میل سے ملتا جلتا بنایا گیا ہے تاکہ صارفین کو دھوکہ دیا جا سکے۔ سائبر ماہرین کا مشورہ ہے کہ اگر کسی کو ایسا میل وصول ہوتا ہے تو وہ اسے نظر انداز کریں، اس میں بتائی گئی ہدایت پر عمل نہ کریں۔ اگر کسی کو Amazon کی جانب سے کھاتا لاک ہونے کا ای میل موصول ہوتا ہے تو وہ اسے نہ کھولیں، اگر کھول دیا ہو تو اس میں دیے گئے لنک پر کلک نہ کریں۔ اگر میل کھول دیا اور لنک کلک کر دیا گیا ہے تو بھی اس میں لاگ ان نہ کریں۔ اگر لاگ ان کر دیا ہو تو کارڈ کی تفصیلات، نیٹ بینکنگ کا پاس ورڈ اور UPI پیمنٹ کی تفصیلات درج نہ کی جائیں ورنہ آپ کی محنت کی کمائی دھوکے بازوں کو جا سکتی ہے۔
قومی دارالحکومت میں کورونا انفیکشن کے بڑھتے ہوئے یومیہ کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے دہلی حکومت نے یلو الرٹ جاری کیا ہے، جس کے تحت بدھ سے اسکول، کالج اور کوچنگ سینٹرز بند رہے۔ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے دارالحکومت میں یلو الرٹ کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں پیر کے روز کورونا انفیکشن کے 331 نئے کیسز درج کیے گئے تھے اور اس کے ساتھ ہی انفیکشن کی شرح 0.5% تک پہنچ گئی تھی، جس سے حکومت کو یلو الرٹ جاری کرنا پڑا۔ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اور دہلی حکومت کے عہدیداروں کے درمیان ایک اعلیٰ سطح جائزہ میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دہلی میں انفیکشن کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر لوگوں میں ہلکی علامات ظاہر ہوئی ہیں۔ دہلی حکومت نے بعد میں پابندیوں کی ایک فہرست جاری کی، جس کے تحت اسکول، کالج اور تمام تعلیمی ادارے بند رہے۔ غیر ضروری اشیاء کی دکانیں بھی بند رہی۔ اس کے ساتھ ہی ملٹی پلیکس، سنیما ہال، سپا، جم، بینکویٹ ہال، آڈیٹوریم اور اسپورٹس کمپلیکس بھی فوری طور پر بند کر دیے گئے۔ تاہم مالز کو تاخجفت طریقے سے کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ اگرچہ ہوٹلوں کو کھلا رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ان کے احاطے کے اندر کانفرنس اور بینکویٹ ہال بند رہیں گے۔ نئے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ دفاتر کو زیادہ سے زیادہ 50% گنجائش کے ساتھ کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ ساتھ ہی دہلی میٹرو، ریسٹورانٹ اور بار بھی 50% گنجائش کے ساتھ چلیں گے۔ دریں اثنا اتوار کی شام سے دارالحکومت میں نافذ نائٹ کرفیو میں مزید توسیع کر دی گئی ہے۔ رات کے کرفیو کا وقت تبدیل کر کے رات 10 بجے سے صبح 5 بجے کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش 100 اسکوائر یارڈز کی خریداری پر رجسٹری مفت پائیں۔ یہ پیشکش محدود ہے۔ جے پی ڈائمنڈ ہلز فیز 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حافظ محمد جعفر کی ایک اور مایناز پیشکش فیز 2 اور فیز 3 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ 4 لاکھ اور 5 لاکھ میں دستیاب ہے۔ جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں مقابل رہائش آبادی سے متصل الیکٹریسٹی، واٹر، بی ٹی روڈز، پارک، فٹ پاتھ، RTC بس، شجرکاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، گیٹڈ کمیونٹی، کتھور منڈل، شمشاباد ایئرپورٹ سے محض 25 منٹ کی دوری پر۔ بکنگ جاری ہے۔ جلد از جلد ربط پیدا کریں۔ ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز، میر عالم ٹینک، انصاری روڈ، حیدرآباد۔ آخر میں پھر ایک بنظر سرخیوں پر۔ تیلگو ریاستوں کے آبپاشی پروجیکٹس پر تنازع کو حل کرنے مرکز کی مداخلت، مرکزی سیکرٹری کی ویڈیو کانفرنس، چیف سیکرٹری سومیش کمار نے بورڈز کے قیام کی مخالفت کی۔ صدر نشین تلنگانہ وقف بورڈ محمد سلیم نے کمشنر پولیس حیدرآباد سی وی آنند سے کی ملاقات اور کمشنر کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ ویکسین کے پہلے ڈوز کے 100% نشانے کا حصول، 2,77,66,000 افراد کا احاطہ، تلنگانہ ریاستی محکمہ صحت کا دعویٰ۔ ریاست تلنگانہ میں مزید 288 بستی دواخانوں کے قیام کی منظوری، جون 2022 تک عوام کے لیے رہے گا دستیاب۔ ریاست تلنگانہ کی جیلوں میں 6,000 سے زائد قیدی، جن میں 372 خواتین، نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کی رپورٹ۔ اس طرح تلنگانہ میں قیدیوں کی شرح 77.9%، ریاست میں 7,845 قیدیوں کی گنجائش۔ IT کمپنیوں میں ایک بار پھر ورک فرام ہوم کا امکان، دفاتر میں کم سے کم تعداد کو یقینی بنانے ریاستوں کو مرکزی حکومت کی ہدایت۔ اتر پردیش وقف بورڈ کے سابق چیئرمین جتیندر تیاگی وسیم رضوی نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تینوں خلفائے راشدین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف اتراکھنڈ کے ہریدوار پولیس اسٹیشن میں درج کروائی شکایت۔ ویکسین نہ لینے پر بازاروں، مذہبی مقامات اور شادی میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی، پنجاب حکومت کا فیصلہ۔
इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।